प्रेम मुशर्रफ साहब मुआवजाती तौर पर कितने हादसों से अब तक ज़िंदा रहे, उनकी किताब सबसे पहले पाकिस्तान से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाकिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज जिस किताब का इंतखाब किया गया है वो है साबिक़ सदर, साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनाब प्रेम मुशर्रफ साहब की लिखी हुई किताब सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान उन्होंने क्यों लिखी और उन पे कैसे दहशतगर्द हमले हुए और किस तरह वो मुआवजाना तौर पर अब तक ज़िंदा रहे, इसके बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। और सबसे पहले पाकिस्तान जो किताब है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और इस पे उन्होंने किस तरह अपनी सारी फ़ौजी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी को कलमबंद किया है, इसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के आगाज़ में ही पाकिस्तान का नक्शा यहाँ पर हमारा मुंतज़िर होता है। उसके बाद आगे इंतसाब में भी उन्होंने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, मैं ये किताब पाकिस्तान के अवाम को मानून करता हूँ जो अपने वतन के लिए बहुत मेहनत करते, कुर्बानियाँ देते और इसके लिए दुआ गो रहते हैं और जो सब्र व तहम्मुल से अच्छे मुस्तकबिल के मुंतज़िर हैं। एक मुखलिस और बेलौस की आदत जिनका हक है, जो उन्हें उनकी बेइंतहा सलाहियतों को बरोकार लाने में मदद दे सके। और मेरी वालदा के नाम जिन्होंने मुझे ऐसा गैर मुतज़लज़ल इत्मीनान बख्शा जो मेरी ज़िंदगी को मुतहर्रिक रखे हुए है, उनकी गैर मशरूत मोहब्बत और दुआएं मेरी क़ुव्वत का एक मुसलसल ज़रिया हैं। प्रेम मुशर्रफ साहब की किताब सबसे पहले पाकिस्तान 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में है, दूसरा हिस्सा फ़ौजी ज़िंदगी के बारे में है, तीसरा हिस्सा हाई जैकिंग के बारे में, चौथा हिस्सा कौमी तमीर नौ, हिस्सा पंजम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और हिस्सा शशम रवां दवां पाकिस्तान है। इसके साथ ही वफाक के ज़ेर इंतज़ाम फाटा का नक्शा भी यहाँ पर नुमाया है। किताब में चंद तस्वीरें भी हैं जो इस किताब की खूबसूरती को नुमाया करती हैं और इसकी जो अहमियत है उसको बढ़ा देती हैं। 14 दिसंबर 2003 को प्रेम मुशर्रफ पर होने वाले कातलाना हमला के बारे में ये तस्वीर नुमाया है। उसके बाद उस 25 दिसंबर को जो उन पे कातलाना हमला दूसरा हुआ और वहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप और पुल और जब वहाँ पे मुलिक्का जैसे भी चीज़ें तबाह हुई, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे मुलाजा रहती हैं। उनके साथ ही उस दहशतगर्द हमला की तस्वीर भी है जिसका सुराग मिला और जिससे उन्होंने तहकीकात शुरू की और वो एक दहशत गर्दी के बड़े गिरोह तक पहुंचे। उनके साथ ही उनकी बचपन की तस्वीरें, उनकी फैमिली की तस्वीरें और उनके एजाज़ात और जब वो मिलिट्री में थे उस वक्त और जब वो सदर बने, सदर की हैसियत से उन्होंने जिन जिन वज़राए आज़म और जिन जिन सदूर से मुलाकात की, उनके भी तस्वीरें यहाँ पर आपको मिलती हैं। आखिर पर आखिर पर ज़ल्ज़ला से मुतासरीन के हवाला से 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया उसके हवाला से भी उनकी तस्वीरें इस किताब का हिस्सा हैं। तो इस किताब पे आखिर पे वो लिखते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के आखिर पे वो कहते हैं कि 17 अक्टूबर 1999 को मैंने कौम से जो खिताब किया था वो इस तरह शुरू किया था। आप जानते हैं कि 52 बरस कबल आज़ादी की जो शम्मा रोशन हुई थी उसकी लौ मदम होती चली गई और अब चारों तरफ तारीकी है। इंतशार, मायूसी, करप्शन, नफरत रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी है। ये तंजली बदतरीज हुई लेकिन पिछले बरसों के दौरान इसमें ज़्यादा सूरत आ गई। मुल्की माईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, हम अपना एतबार खो चुके हैं। उनके ये अल्फाज जो 17 अक्टूबर 1999 को थे वो आज भी बदकिस्मती से सादर आते हैं। आज की वीडियो के जो हमारा मौजू है उस पर आने से पहले, दहशत के रूबरू से आने से पहले, मैं उनको आपकी इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना ज़रूरी समझता हूँ। पैदाइश परवेज़ मुशर्रफ साहब की 11 अगस्त 1943 को नहर वाली हवेली में हुई, जो कि दिल्ली का एक नहर के किनारे हवेली थी उनके नाना की, और उनके परदादा वहाँ रहा करते थे। उनके परदादा खान काजी मोहिउद्दीन दिल्ली के डिप्टी कलेक्टर थे। उनके दादा शरफुद्दीन और वालिद मुशर्रफुद्दीन हैं। उनके वालिद मुशर्रफुद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील हैं और वो तब वज़ारत ख़ारजा में अकाउंटेंट की हैसियत से उन्हें मुलाजमत इख्तियार की, जो बाद में डायरेक्टर के ओहदे तक फाइज रहे। और वो प्रेम मुशर्रफ साहब अपनी इसी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में लिखते हैं कि वो उनके बाओ अजदाद सऊदी अरब से माइग्रेट होकर हिंदुस्तान आए थे और वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ है उनका। उनके नाना खान बहादुर काजी फजल इलाही वो दिल्ली के जज थे और उनकी वालदा ज़रीन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए और बीए उन्होंने कर रखा था। ये उस वक्त की बात है
جب عورتوں کو تعلیم دینا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کتاب کے باب نمبر 1 میں پاکستان میری منزل جب یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے پاکستان ان کی جو آمد ہے وہ کیسے ہوئی، اس وقت پریم مشرف صاحب اپنی کتاب کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پریم مشرف صاحب کی عمر بمشکل 4 سال اور 3 دن تھی، اور ان کے باقی 2 بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ان کی والدہ اور والد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ انتہائی اس معاملے میں تھے، کیونکہ ان کے پاس 7 لاکھ وزارت خارجہ کا جو امانت تھی وہ لے کر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کی۔ ان کی کتاب تمہید جب وہ شروع کرتے ہیں دہشت کے روبرو، تو وہاں پر پریم مشرف صاحب اپنی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حادثات سے وہ بچے، اور وہ یہاں پر وہ ایک ضرب المثل بھی لکھتے ہیں کہ بلی کی 9 زندگیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرب المثل میرے پہ صادر آتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جب میں پہلی بار 1961 میں آم کے پیڑ سے گرا تھا، اس وقت میرے دوستوں نے بھی یہی سمجھا کہ شاید میں ہلاک ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کے یہ کارنامے، اللہ کا یہ معجزہ تھا کہ میں اس دن محفوظ رہا۔ اس کے بعد 1972 میں جب پریم مشرف صاحب میجر تھے اور ایک کمانڈو کمپنی کے سربراہ تھے، تو وہ PIA کے جہاز سے انہوں نے گلگت سے اسلام آباد آنا تھا، لیکن اس جہاز میں وہاں پہ 2 نوجوان جو شہادت پہلے پا چکے تھے ان کو لوڈ کیا گیا، تو کمانڈنگ آفیسر اور میجر صاحب مطلب پریم مشرف صاحب اس جہاز پہ سوار نہ ہوئے کیونکہ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ جہاز جب وہاں سے گلگت سے اسلام آباد کی طرف آیا تو وہ جہاز راستے میں حادثے کا شکار ہوا۔ پریم مشرف صاحب اس پہ نہیں سوار ہوئے تھے، تو خوش قسمتی سے آپ محفوظ رہے، اور وہ جہاز آج تک لاپتہ ہے۔ اس کے بعد پریم مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ جب صدر ضیاء کا 17 اگست 1988 کو ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا، تو اس وقت مجھے ملٹری سیکرٹری کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن چند لمحے پہلے کسی اور کا تقرر ہو گیا، لہٰذا میں اس وقت ان کے ساتھ جہاز پر سوار نہ ہوا، تو خوش قسمتی سے اس وقت بھی میں حادثے سے محفوظ رہا۔ اور اس حادثے میں امریکی سفیر آلنس روئے رافل بھی ان مسافروں میں شامل تھے جو جہاز میں حادثے کا شکار ہوئے۔ سن 98 میں جب پریم مشرف صاحب لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر منگلہ تھے، ان دنوں ہیڈ کوارٹر راولپنڈی سے انہیں کانفرنس کے لیے بلایا گیا۔ ان کے جو فضائی کمانڈر تھے انہوں نے ان کو سوچا کہ جہاز پر ہیلی کاپٹر پر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن پریم مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس دن کام مکمل کر کے اپنے دوست کرنل اسلم چیمہ کی طرف چلا گیا، اور ہم بریج کھیلنے کے لیے کہیں دور چلے گئے، اور فضائی کمانڈر کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ مجھے کافی دیر تلاش کرتے رہے، انہوں نے سوچا تھا کہ ان کو منگلہ فضائی راستے سے لے جاتے ہیں بجائے وہ زمینی راستہ اختیار کریں، لیکن وہ مجھے نہ تلاش کر سکے اور وہ واپس چلے گئے۔ حادثے میں اس ہیلی کاپٹر کا بھی حادثہ ہوا اور وہ سارے شہید ہو گئے۔ میں اس طرح اس حادثے سے بھی محفوظ رہا۔ پریم مشرف صاحب اپنی اسی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو جب وہ کولمبو سے کراچی کی طرف آ رہے تھے، تو اس وقت وزیر اعظم نے انہیں فضائی حدود میں آنے سے منع کر دیا، اور انہوں نے تمام ہوائی اڈے بند کر دیے، اور ہمارے جو جہاز تھا اس کا ایندھن بہت کم رہ گیا تھا۔ اگر اس وقت ہماری آرمی ہوائی اڈا کراچی کا چارج نہ سنبھالتی تو ہمارا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ حادثے کا شکار ہو سکتا تھا، کیونکہ جب ہم وہاں پہ لینڈ ہوئے اس کے بعد صرف 7 منٹ کا ایندھن ہمارے ہیلی کاپٹر میں تھا۔ اگر اس وقت بر وقت کارروائی نہ کی جاتی تو ہمارا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ اس طرح الحمدللہ اس میں حادثے سے بھی میں محفوظ رہا۔ 1965 کی جنگ میں بھی 2 مرتبہ مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں اس میں بھی محفوظ رہا۔ یہ تمام واقعات وہ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح دہشت گرد حملے میرے پہ ہوئے، اور دہشت گرد حملے ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھ کر پاکستان کی عوام کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹا رہا، اور کس طرح میں نے اس کا سامنا۔ 14 دسمبر 2003 کو جب ہم کراچی سے چکلالہ ایئر فورس بیس پر اترے اور ہم آرمی ہاؤس آ رہے تھے، تو میرے ADC نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستان نے بھارت کو پولو میچ میں ہرا دیا ہے اور صدام حسین پکڑا گیا ہے۔ ہم اپنی رہائش گاہ آرمی ہاؤس کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے،
اور وہ دھماکہ دہشت گردی کا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا جس میں میری گاڑی جو بختر بند گاڑی تھی وہ ہوا میں اچھلنے لگی اور انتہائی زوردار دھماکہ تھا۔ جب ہم نے وہاں سے آگے جا کے دیکھا تو میرے ملٹری سیکرٹری مجھے بتاتے ہیں، میجر جنرل ندیم تاج، کہ یہ ایک ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کی پل کی تصویر بھی اس کتاب میں نمایاں ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وہ شدت کا دھماکہ تھا۔ اس طرح اس حادثے سے بھی محفوظ رہے اور آپ اپنے آرمی ہاؤس پہنچے۔ اس کے بعد شام کو ایک شادی کی دعوت تھی آپ کو اسلام آباد میں، آپ اپنی بیگم کے ساتھ اس شادی کی دعوت میں بھی شرکت کی اور یہ سوچ کر شرکت کی کہ دہشت گرد یہ نہ سوچے کہ میں ڈر کر گھر بیٹھ گیا ہوں، بلکہ میں اپنے معمول کے مطابق کام کرتا رہا اور یہ دہشت گردوں کے عزائم کو نیچا دکھانے کے لیے تھا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، یہ باتیں ابھی گردش کر رہی تھی۔ 25 دسمبر 2003 کی بات ہے، جب ایک تعطیل کا دن تھا، ہم اسلام آباد کنونشن سینٹر سے خطاب کر کے واپس میں نکل رہا تھا۔ اب دوپہر کے 1:15 تھے اور ہم آرمی ہاؤس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت چیف سیکورٹی آفیسر کرنل الیاس اور میرے اے ڈی سی میجر جنرل تنویر کی گاڑی میرے قافلے کے آگے پیچھے تھی اور بہت سی گاڑیاں حصار میں تھیں، کیونکہ پہلے قاتلانہ حملے کی وجہ سے اب کچھ ہم اپنی سیکورٹی کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے قاتلانہ حملے سے پہلے میں جہاں کہیں بھی جاتا تھا اشاروں کی پابندی تھی اور میرے لیے کسی روٹ کو بند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب میرے لیے روٹس کو بند کیا جاتا تھا تاکہ کسی بھی دہشت گردوں کی جو ہے چال اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو ہم اس پل پہ سے گزر رہے تھے جس پر پہلے ہمارے اوپر حملہ ہو چکا تھا، وہ بھی زیر تعمیر تھی، تو ہم آہستہ آہستہ اس سے گزرے۔ آگے پیٹرول پمپ کے پاس ہمارے اوپر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ایک وہ گاڑی جو ہمارے پاس آ کے ٹکرائی تھی اس سے شدت کا دھماکہ ایسے ہوا کہ ہماری بختر بند گاڑی جو اتنی وزنی تھی وہ ہوا میں اچھلنے لگی اور آس پاس کھڑی کی ہوئی گاڑیاں اور لوگ کافی اس میں نقصان ہوئے، بہت سا جانی نقصان ہوا۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی کو چلاتے رہیں۔ ہم گاڑی چلا ہی رہے تھے، اچانک اگلے پیٹرول پمپ پر ایک اور دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں بھی ہماری جو گاڑی تھی وہ ہوا میں اچھلنے لگی اور اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ ہماری بختر بند گاڑی کے جو شیشے تھے وہ بھی اس میں نقصان ہوا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود جب ٹائر وغیرہ برسٹ ہو گئے تھے تو انہی لوہے کے جو وہیل تھے انہی پہ ہم نے اپنی گاڑی کو بھگایا وہاں سے اور ہم آرمی ہاؤس پہنچے۔ آرمی ہاؤس جب پہنچے تو میرے جو ملٹری کے آفیسر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک اور بھی حملہ آور تھا جو یہ جان کر وہاں سے چلا گیا کہ شاید اب پرویز مشرف صاحب زندہ نہیں رہے، کیونکہ ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر تھے، ہر طرف انسانوں کے ہڈیاں اعضاء بکھرے پڑے تھے اور ہر طرف تباہی تھی۔ اس دن جو کہ دوپہر کا دن تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں اس حادثے سے بھی، اس قاتلانہ حملے سے بھی محفوظ رہا۔ تو اس طرح میرے اوپر بہت سے رب کے معجزات ہیں اور میں الحمدللہ اب تک زندہ ہوں۔ یہ پرویز مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی اس بلی کی طرح ہے جس کو 9 زندگیاں ملتی ہیں، میرے ساتھ بھی یہی جو ہے بات صادر آتی ہے۔ 11 اگست 1943 کو پیدا ہونے والے پرویز مشرف نے اپنی یہ کتاب لکھ کر آنے والی نسل کو یہ بتایا ہے کہ وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے زندگی بسر کی اور کس طرح میں دہشت گردی کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ اور پرویز مشرف صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ 5 فروری 2023 کو وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔